नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग ओहद से वापसी पे यहाँ आराम फरमाया। मेरे साथी ने कहा था कि मस्जिद अंदर से आपने ज़रूर देखनी है। इसके बाद हम आए हैं ग़ज़वा ओहद के मकाम पे। मैं इस वक्त यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। यहाँ पे ये नक्शा देख लीजिए, ये ग़ज़वा ओहद का नक्शा है, मकाम ओहद है। यहाँ पे उन्होंने पड़ाव किया, जंग का मैदान यहाँ सजा था। ये सामने जबल ओहद है, तो ये है मकबरा शुहदाए ओहद। आप अलैहिस्सलाम को ज़्यादा महफूज करने के लिए आपको यहाँ पे लाया गया। ये वो जगह है जहाँ पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर की नमाज अदा की। ये बाग़ उस्मान, जिसके अंदर बेर उस्मान भी है। मस्जिद क़िबलतैन के बाद यहाँ सबा मसाजिद पे आए हैं। ये वो जगह है जहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगा था। अब हम आए हैं यहाँ मस्जिद जुमा। मस्जिद की तर्ज़ तामीर बड़ी मुनफरद है और तकरीबन 10 गुंबद तो मैं इसके देख चुका हूँ। ये जो तर्ज़ तामीर है ना, ये बहुत पुरानी बनी हुई है, उसको महफूज किया गया है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रेलवे स्टेशन है जो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने बनवाया था। एक और बड़ी ही अहम ज़ियारत जो कि आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है, ये फ़ातिमा बिनत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। सलाम अलैकुम। इंशाअल्लाह शुक्रन लिल मालूमात। नज़ारा भी कर लेंगे और यहाँ पे एक ट्यूबवेल भी इन्होंने बना रखा है। यार क्या खूबसूरत नज़ारा। के अंदर हॉली कुरान सर्विस सेंटर जिसमें है मदीना मुनव्वरा की ज़ियारात, और ये ज़ियारात हम बहुत जल्दी करेंगे ताकि मैक्सिमम के अंदर मतलब कि म्यूज़ियम मिल जाएगा जहाँ पे आपको 2 हिस्से मिलेंगे। एक हिस्से के अंदर उन्होंने लिखने लिखाने के मुख्तलिफ़ तौर तरीक़ों से मुतालिक कलम दवात और ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। पुराने अदवार में कलम कैसे इस्तेमाल होती थी, स्याही कैसे बनाई जाती थी और ख़ुतूत कैसे भेजे जाते थे, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप दूसरी जानिब जाएं तो वहाँ पे आपको कुरान पाक के नुस्खे मिलेंगे जो कि हड्डियों के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, कपड़े के ऊपर और दीगर चीज़ों पे लिखे गए हैं। और कहा जाता है कि इसमें एक सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का नुस्खा भी था जो कि अब नहीं है। शायद उसको मेंटेन करने के लिए या महफूज करने के लिए वो यहाँ से हटाया गया है, लेकिन ये ज़ियारत आपको मिल सकती है। हमने पीछे आपको एड्रेस बता दिया है। रोज़ा रसूल के गुंबद शरीफ के बिल्कुल सामने कार पार्किंग की बेसमेंट नंबर 2 में आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे कर रहे हैं हॉली कुरान सर्विस सेंटर जो कि तबूक रोड पे है, मस्जिद नबी से तकरीबन कोई 7 किलोमीटर दूर। और यहाँ पे इसकी जो टाइमिंग है ये है सुबह 7 से रात 10 बजे तक। लेकिन अभी हमें पता चला है कि टाइमिंग यहाँ पे तब्दील हो चुकी है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको व्यू दे देता हूँ। यहाँ पे कुरान करीम लोग ख़रीद के हदिया भी करते हैं, और जो फैक्ट्री है जिसमें हमने जाना है वहाँ पे कुरान करीम जो है आने वाले विज़िटर्स को फ्री भी दिए जाते हैं। तो हरमैन शरीफैन के अंदर जो कुरान पाक आप देखते हैं मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में, मुख्तलिफ़ औराक में, वो सारे के सारे इसी फैक्ट्री के अंदर होते हैं। मैं इसकी लोकेशन आपको दे दूँगा, आप लोकेशन देख के यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और हम सेकंड टाइम जब ये टाइम तब्दील हो गया, अब उन्होंने बताया असर के बाद आप इसको विज़िट कर सकते हैं। तो सेकंड टाइम यहाँ पे आने के बाद आपको फैक्ट्री का विज़िट भी करवाएंगे। तब तक चलते हैं और ज़ियारत मदीना मुनव्वरा की। नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही बनाई गई इस मस्जिद का नाम मस्जिद अल मुस्तरा है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग ओहद से वापसी पे आप अलैहिस्सलाम ने यहाँ आराम फरमाया। इसके अलावा जब आप शुहदाए ओहद की कबूर की ज़ियारत के लिए जाते तो इसी जगह इस मस्जिद पे आप अलैहिस्सलाम आराम फरमाया करते थे। तो ये ग़ज़वा ओहद से वापसी पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के क़याम की जगह जहाँ पे मस्जिद बनाई गई। हमारी खुशकिस्मती कि जिस वक्त हम यहाँ पहुँचे तो मस्जिद खुली थी, तो हम अंदर भी गए, मस्जिद को अंदर से देखा। मस्जिद छत से इंतहाई खूबसूरत बनाई गई थी और इस मस्जिद को मस्जिद बनी हरसा भी कहा जाता है। मताम अल जमील के बिल्कुल सामने ही इसकी लोकेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो शुहदा के ऊपर ही ये मस्जिद अद-दर्रा भी मौजूद है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा ओहद की तरफ जाते हुए क़याम फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ जो ज़िरा है वो ज़ेब तन की, इसी वजह से इसको मस्जिद अद-दर्रा बोला जाता है। और इसके अलावा इस मस्जिद के कई नाम हैं। मस्जिद शेखैन इसको बोला जाता है, मस्जिद अल बिदाया और मस्जिद अल उद्वा के नाम से ये मशहूर है। यहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पड़ाव डाला था सहाबा के साथ, और जंग से पहले जो हिकमत अमली इख्तियार की जाती है
وہ حضور نے یہاں اختیار کی، وہ اس طرف مسجد النبوی ہے اور اس طرف جو ہے غزوہ احد کے لیے جبل احد ہے، تو یہ راستے میں پڑتا ہے تقریباً جبل احد اور مدینہ منورہ کے درمیان میں یہ پڑتی ہی مسجد، اور اس جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر، مغرب، عشاء اور اس کے بعد اگلی فجر کی نماز ادا کی۔ یہ مسجد اب تو ظاہری بات ہے دوبارہ سے اس کو محفوظ کیا گیا ہے، تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی اور غزوہ احد سے پہلے آپ نے یہاں پہ آرام فرمایا۔ وعلیکم السلام۔ یہ ماشاءاللہ سے مجھے میرے ساتھی نے کہا تھا کہ مسجد اندر سے آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، بالکل ایسا ہی ہے جناب، اور اندر سے آپ کو پوری ایک فیل آتی ہے کہ جیسے پرانے ادوار میں پتھروں سے تراش کے بنایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ابھی حالیہ توسیع ہے، لیکن مسجد کی جگہ مقام وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تھی۔ یہ مسجد بعد میں بنی تھی، پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں قیام فرمایا تھا۔ تو یہ مسجد بھی آپ اس کی زیارت کر لیجئے، اور اس کی لوکیشن بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، طریق سید الشہداء پہ آپ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ غزوہ احد کے مقام پہ اور سامنے مسجد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہی ہے آپ کو، اور اس کے ساتھ یہاں پہ مقام احد یہ آپ کو چل کے دکھاتے ہیں جناب۔ یہاں پارکنگ میں گاڑی کھڑی کریں گے، اور ادھر 2-3 زیارتیں ہیں، صرف ایک نہیں بلکہ 2-3 زیارتیں ہیں۔ احسان اللہ ہمارے ساتھ ہیں، تو جا کے کرتے ہیں اور آپ کو بھی کرواتے ہیں۔ غزوہ احد کے پیچھے یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہونے کے بعد لایا گیا اور فرسٹ ایڈ یہاں پہ دی گئی۔ یہ وہ چھوٹی سی جگہ ہے، جو غزوہ احد ہے وہ اس طرف ہے، اس سے یہاں سے اس طرف ہے، اور یہاں وہ جگہ ہے۔ یہ بہت تنگ سی جگہ تھی، یہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کے آئے، اور اس جگہ پہ یہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھایا گیا، مرہم پٹی کی گئی، آپ کا چہرہ مبارک صاف کیا گیا کیونکہ خون سے لت پت تھے، اور یہ وہ جگہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں ابھی تھوڑا سا آگے جا کے اس مقام کی زیارت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور واقعی اس جگہ سے خوشبو مجھے بتایا گیا تھا، خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، میں وہ خوشبو یہاں پہ محسوس کر رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ غالباً وہ جگہ ہے، یہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا گیا۔ سبحان اللہ۔ لوکیشن بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن آپ نوٹ بھی کر لیجئے۔ یہ آپ آئیں گے اس طرف سے، میدان احد کی طرف سے آئیں گے، اور یہ اس جگہ آپ کو یہ زیارت مل جائے گی۔ یہاں پہ 2-3 زیارتیں اور بھی ہیں، لیکن یہ مشین یہاں پہ چل رہی ہے، کچھ دیر بعد آتے ہیں، وہ زیارت بھی آپ کو کروائیں گے۔ اور یہ وہ جگہ جو ابھی آپ کو زیارت کروائی جس کی، یہ ہمارے سامنے مسجد سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہاں پہ یہ نقشہ دیکھ لیجئے۔ یہ نقشہ ابھی آپ کو سمجھ آئے گا تھوڑی دیر بعد۔ یہ غزوہ احد کا نقشہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ سامنے سارا جبل احد ہے، اس کے بعد یہ یہاں پہ جبل رما ہے، اور یہ مدینہ سے نکلے مسلمان اور یہاں پہنچے۔ یہاں پہ منافقین جو تھے اس جگہ پہ، وہ یہاں سے چلے گئے واپس، اور یہ جو آپ کو یہ اورنج کلر میں نظر آ رہا ہے، یہ مشرکین تھے جو کہ آئے تھے لڑنے کے لیے۔ تو اس کو آپ ذرا ذہن پہ رکھیے، اور ابھی آپ کو جبل رما یعنی یہاں پہ جا کے اس کا نقشے سے سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے غزوہ احد ہوا تھا۔ تو جبل رما جو ہے وہ یہ والا پہاڑ ہے، یہ اس نیم کے پیچھے جہاں پہ یہ لوگ موجود ہیں، اس کے اوپر یہ جبل رما ہے۔ ادھر چلتے ہیں اور آپ کو تفصیل سے سارا سمجھ آ جائے گا کہ غزوہ احد کا کیا نقشہ تھا اور کس طرح یہ مارکہ یہاں پہ ہوا۔ مدینہ سے یہ اب اگر آپ دیکھیں گے مسجد النبوی کے مینار نظر آ رہے ہیں، تو مدینہ منورہ سے مسلمان جو ہیں اسی راستے سے یہ والا راستہ یہ چلتے ہوئے آئے، اور یہاں پہ آ کے جو مقام احد ہے یہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ جنگ کا میدان یہاں سجا تھا۔ یہ سامنے جبل احد ہے، یہ سارا جو ہے یہ جبل احد ہے۔ تو یہاں پہ لڑائی ہو رہی تھی مسلمان اور مشرکوں کے درمیان۔ اس جگہ پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ کے اوپر صحابہ کو مقرر کیا تھا۔ تو جب مسلمانوں نے ان کو مارا
تو وہ یہاں سے سب کچھ چھوڑ کے بھاگ گئے، اپنا سارا ساز و سامان۔ تو اسی عالم میں صحابہ کو کہتے ہیں یاد نہ رہا، اور انہوں نے اس لیے یہ سوچ کے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں، یہاں سے نیچے اترے، اس جگہ سے نیچے اترے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے۔ تو یہ جگہ جو ہے یہ خالی رہ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ پورا نہ ہوا۔ تو اس کا نقصان پھر کیا ہوا کہ یہاں سے پیچھے سے وہ مشرکین کا لشکر جس کی سربراہی خالد بن ولید کر رہے تھے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ پھر یہاں سے یہ پیچھے سے آئے۔ پہلے وہ آ رہے تھے اس طرف سے، وہ اس طرف سے آ کے لڑ رہے تھے یہاں پہ، لیکن جب مار پڑی وہ یوں بھاگ گئے پیچھے، تو وہ اوپر سے آئے یہاں سے پیچھے سے، اور اس پہاڑی کے اوپر چڑھے، اور پھر جو مسلمان تھے وہ نیچے جا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ پہاڑی پہ جب وہ آئے تو پھر مسلمانوں کو مشکل ہوئی اور ان پہ حملہ ہوا اور بہت ساری شہادتیں ہوئیں۔ پھر یہیں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ لے کے یہاں اس طرف پیچھے چلے گئے۔ وہ جو زیارت ابھی ہم نے آپ کو کرائی ہے جہاں پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرسٹ ایڈ دی گئی، اور اس کے پیچھے وہ مسجد اور جگہ جہاں پہ آپ کو غسل دیا گیا، آپ کے زخم مبارک دھوئے گئے، یہ جامعہ سید الشہداء، اور اس کے ساتھ یہ ہے مقبرہ شہداء احد، جو یہاں پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے تھے، تو ان تمام صحابہ کی قبریں یہ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو غزوہ احد کی زیارت بھی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری جنگ کا احوال بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ یہ مین میدان تھا، یہ جو نیچے نظر آ رہا ہے، اور وہ مقبرہ سامنے غزوہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، ابھی صبح کا وقت ہے اور اتنی تعداد پہنچ چکی ہے معتمرین کی، زائرین کی، سبحان اللہ، ہر طرف ماشاءاللہ لوگ ہی لوگ ہیں۔ ترکیہ کے اور انڈونیشیا کے جو قافلے ہیں نا، یہ بہت زیادہ ہیں، سبحان اللہ۔ تو ابھی یہ مقام احد پہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں جس کے بغیر یہ زیارت پوری ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ صرف ہمارا نہیں بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی معمول تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں آیا کرتے تھے زیارت کے لیے، دعا کے لیے، اور ان صحابہ اکرام کے لیے دعا کرتے جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے نچھاور کی۔ تو یہ ہے مقبرہ شہدائے احد، اور یہاں پہ تمام جو کبائر صحابہ ہیں ان کی قبریں موجود ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ اکثر آیا کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے اور فرماتے اے اللہ تیرے یہ لوگ تیرے دین کے لیے جان دی، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ تو ان کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دعائیں کرتے، اور پھر یہاں کچھ دیر رکتے اور پھر جاتے واپس مدینہ المنورہ۔ تو ہم بھی ان کے لیے بس ابھی یہاں پہ سلام اور دعا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے اگلی زیارت کی طرف جائیں گے۔ کیا بات ہے، آج جو ہے ہم یہ زیارتیں کر لیں۔ دو زیارتیں ابھی یہاں پہ باقی ہے، ایک یہ مسجد جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز ادا کی، اور دوسرا یہ جگہ، یہ دیکھیے یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کنکریٹ لگا کے بند کر دیا گیا ہے پہاڑوں کے درمیان، یہ چھوٹا سا راستہ دو پتھروں کے درمیان۔ اس کے متعلق روایات ہیں، اب اس میں کتنی صداقت ہے واللہ عالم، لیکن کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ آئے تو آپ دیکھیے کہ یہاں دشمن کی نظروں سے بچنے کے لیے جو جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میدان احد سے یہاں لے کے آئے تھے، تو مزید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ محفوظ کرنے کے لیے، آپ کی جان کے لیے صحابہ بڑے فکر مند تھے، تو آپ کو یہاں پہ لایا گیا۔ تو کوئی کہتا ہے کہ یہ پہاڑ خود بخود پھٹ گیا، اس نے جگہ دی کہ آپ یہاں پہ اندر چلے جائیں، اور کوئی کہتا ہے کہ پہلے سے ہی ایسا تھا۔ تو برکف اب اس کو یہ کنکریٹ لگا کے بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ کچھ ایسی چیزیں شروع ہو گئی ہوں گی جو نامناسب ہیں، تو پھر اس کی احتیاط کی جاتی ہے۔ احتیاط کریں یار، زیارت کریں آ کے، کچھ ایسا کام نہ کریں جو غیر شرعی ہو۔ اور یہاں پہ آگے جا کے وہ مسجد ہے جہاں پہ زخمی حالت میں حضور نے بیٹھ کے نماز ادا کی، وہ مسجد قریب سے جا کے دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ وہی غار ہے جس کی پہلے ہم نے آپ کو زیارت کروائی، ایک چھوٹی سی غار تھی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ایڈ دی گئی، اور اس کے بالکل ساتھ یہاں پہ مسجد ہے جس کو مسجد الفصح کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز ادا کی۔ کچھ روایتوں میں ہے کہ جنگ کے دوران ہی آپ نے نماز ادا کی، کچھ میں ہے کہ جنگ کے بعد آپ نے یہاں نماز ادا کی،
اور چونکہ زخمی تھے، دندان مبارک شہید ہو چکے تھے، تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکے، اس لیے بیٹھ کے آپ نے نماز ادا کی، اور صحابہ نے بھی پھر ویسے ہی نماز ادا کی جیسے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ اور اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس مسجد کو ایک یادگار یہاں پہ بنائی گئی۔ پہلے تو کھلی جگہ تھی جب حضور نے یہاں پہ نماز پڑھی، عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہاں پہ مسجد بنا دی گئی، اور ابھی اس کا یہ اتنا حصہ تقریباً باقی ہے۔ اس کی حالت پہلے بہت خراب تھی، پھر کنگ سلمان بن عبدالعزیز پروجیکٹ کے تحت اس کو ریسٹور کر کے اتنا محفوظ کر دیا گیا۔ پہلے تو ان پہاڑوں کے درمیان یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ مسجد کا حصہ ہے، لیکن اب اس کو اتنا جدا کر کے یہ اچھا کام کیا، اوپر تھوڑی سی چھاؤں بھی کر دی ہے، لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ اور یہاں پہ وہ سامنے وہ غار شکل محراس یا کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا، وہ غار جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھر پناہ لی تھی۔ یہ وہ غار جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی تھی، تو اس کے متعلق سن رکھا تھا کہ یہاں پہ خوشبو آتی ہے، تو میں نے کہا شاید لوگ بات کرتے ہیں، لیکن جب ہم صبح یہاں پہ آئے تو واقعی اس کے اندر خوشبو آ رہی تھی۔ ابھی تو رش کافی ہو چکا ہے، میرا دل ہے کہ میں ایک دفعہ پھر اندر جاؤں، آپ دیکھتے ہیں اگر موقع مل پایا تو پھر جاؤں گا۔ تو یہاں پہ آپ جب بھی آئیں تو واقعی آپ خوشبو محسوس کریں گے، اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں جب آپ پاکستان جاتے ہیں نا تو پھر بھی آپ جب سوچتے ہیں تو وہ آپ کو خوشبو اسی وقت یاد آنے لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے قصے تو ہم نے بچپن سے ہی پڑھ رکھے ہیں، تو یہ پورا باغ ہے جس کی ابھی بحالی کے لیے کام چل رہا ہے، اور بہت عرصہ تک میں اس کے متعلق جو آرٹیکل پڑھتا رہتا تھا تو اس میں لکھنے والے اس بات کا تقاضا کرتے تھے کہ اس کو بحال کیا جائے، اس کو ذرا دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ اللہ جزائے خیر دے محمد بن سلمان کو، جو تمام قدیم اسلامی آثار ہیں ان کو محفوظ بنانے پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بیر عثمان یہاں پہ یہ آپ کو نظر آتا ہے جناب، یہ ہم اندر نہیں جا سکتے، یہیں پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بناتے ہیں۔ اس کے متعلق مختلف طرح کی روایات ہیں، ایک تو یہ بھی ہے کہ یہودی سے لے کے جناب عثمان غنی نے دیا اور پھر وقف کر دیا، لیکن ایک جو پختہ روایت ہے وہ یہ بھی ہے کہ روما الغفاری تھے، ان کے پاس یہ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے روما تم یہ مسلمانوں کے لیے وقف کر دو، تو انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس یہ ایک ہی کنواں ہے اور میرا گزر بسر یہی ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے کہا تھا ان کو، ساتھ میں بشارت دی تھی کہ جنت میں ایک چشمہ ملے گا، تو وہ چونکہ ان کے پاس ایک ہی تھا انہوں نے یہ نہیں وقف کیا۔ تو جناب عثمان غنی نے بھی یہ بات سن لی، تو اس کے بعد انہوں نے 35,000 درہم میں خریدا اور حضور کے پاس چلے گئے کہ حضور کیا وہ بشارت میرے لیے بھی ہے جنت میں چشمے والی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں آپ کے لیے بھی ہے۔ تو کہا کہ پھر میں آج سے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ وہ ایسا دور تھا کہ میٹھا پانی بہت نایاب چیز تھی اور اس کنویں کا پانی فروخت ہوتا تھا، تو مسلمانوں کے لیے تو بہت بڑی بات تھی۔ تو تب سے لے کے آج تک یہ وقف ہے، اور آج تو ماشاءاللہ سے یہاں مدینہ منورہ میں اور بھی کئی چیزیں ہیں جو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مدینہ والوں نے منسوب کر رکھی ہیں۔ ایک ہوٹل ہے، ایک بینک اکاؤنٹ ان کے نام کا چل رہا ہے، اور خیر اور بھلائی کا جو کام جناب عثمان نے شروع کیا تھا الحمدللہ آج تک وہ چل رہا ہے، اور اس کے ثمرات لوگوں کو پہنچ رہے ہیں۔ منورہ کی زیارتوں میں شامل تو نہیں ہے، لیکن ایک بڑا نام ہے جامع اسلامیہ مدینہ منورہ کی یونیورسٹی، اور تمام دین پڑھنے والے اور مساجد سے، اوقاف سے اور دینی معاملات سے جڑے ہوئے لوگ یہاں ضرور پڑھیں۔ پاکستان کے بھی ہزاروں طلباء یہاں اس یونیورسٹی سے مستفید ہوئے۔ ایک بڑا نام ہے جی اسلامک ملکوں کی یونیورسٹیز میں مدینہ کی اسلامی یونیورسٹی، ماشاءاللہ۔ ہم نے سوچا کہ آپ کو یہ بھی ذرا اس کی بھی زیارت کروا دیں کہ ایک مادر علمی ہے بہت سے طلباء اور کبائر شیوخ کی جو یہیں سے پڑھ کے گئے ہیں ماشاءاللہ۔ اگلی زیارت ایک مسجد کی ہے، اور اس مسجد کے متعلق بھی قرآن کریم میں ذکر ہے، اور وہ انڈائریکٹلی ہے کہ مسلمانوں کو جب تو وہ اسی مسجد میں، جسے مسجد قبلتین بولا جاتا ہے، اس کے اندر آپ کو یہ 2 گنبد نظر آ رہے ہیں۔ اندر چل کے دکھاتے ہیں، اور اس کی تاریخ کے متعلق تو آپ لوگ ماشاءاللہ سے جانتے ہی ہیں، تو اندر چل کے زیارت کرواتے ہیں جی۔ مسجد قبلتین میں ہیں ہم اس وقت۔ مسجد میں اندر آ کے آپ کو ترتیب سمجھ آتی ہے۔ یہ تو قبلہ کی طرف سارے مسلمان ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، سارے دیکھیں پڑھ رہے ہیں۔
لیکن پہلے ایسا نہیں تھا. یہ دیکھیے یہاں سے آپ کو یہ اوپر 2 گنبد ہیں, یہ پیچھے والا, اور یہ اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو تھا رخ اس طرف, قبلہ اول جو تھا وہ اس جانب, یعنی مسلمان ایسے نماز پڑھتے تھے. یہ دیکھیں بچوں کو بھی بتا رہے ہیں, تو ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن تھی. اب یہ قبلہ کی طرف ہے, تو دوسری طرف قبلہ اول تھا. الحمدللہ رب العالمین. اس خاص جگہ کی بھی زیارت ہم لوگوں نے کر لی, مسجد قبلتین, اور ابھی اس کی بڑی توسیع ہوئی ہے, بڑی خوبصورت قسم کی بنا رہے ہیں, تو باہر چل کے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں. مسجد قبلتین منصوبے کو بڑے انوکھے انداز سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہے. یہ دیکھیے اوپر انہوں نے یہ صحن بنایا مسجد کے ساتھ, چھتریاں چھوٹی چھوٹی لگائی گئی ہیں مسجد النبی کی طرز پہ, تھوڑی مختلف ہے. لیکن یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, اس کے نیچے مین روڈ ہے, بڑا روڈ ہے, اور اس کو ایک انڈر پاس کی شکل دے دی ہے, اور اس کے اوپر یہ خوبصورت سی ایک کیا زبردست جگہ بنائی ہے یار. آپ دیکھیں گے اس میں صرف انویسٹمنٹ نہیں بلکہ ڈیزائن اور اس میں ہونے والا کام اور اس میں محبت نظر آ رہی ہے کہ کتنے اہتمام سے ان جگہوں کو محفوظ کیا جا رہا ہے. اور زائرین چونکہ زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں تو اسی حساب سے پھر اس کو کھلا بھی کیا جا رہا ہے. اور وہ اس طرف بھی جگہ موجود ہے, یہاں پہ یہ دیکھیے چھتریاں لگی ہیں, ذرا دیکھیں بہت وسیع ہوگی. پارکنگ کے مسائل بھی حل ہو گئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وسیع سے وسیع تر کر دیا ہے. ورنہ پہلے یہ مسجد صرف اتنا سا ایریا ہوتا تھا بس یہ, لیکن اب یہ دیکھیں وہ اس طرف بھی ماشاءاللہ سے یہ سارا ایریا, یہ وہاں تک, اور دوسری جانب بھی پارکنگ وغیرہ ہے. سب سے پہلے تو آپ کو اس کی تاریخ بھی بتلائیں. یہ 7 مساجد وہ دراصل خیمے تھے جو غزوہ خندق کے موقع پہ یہاں لگائے گئے. یہ ایک بڑی مسجد اب بنا دی گئی ہے, لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا تھا, اور وہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ, وہ اوپر اس طرف یہاں پہاڑ کی دوسری طرف جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا. تو یہ صحابہ اکرام بیٹھے تھے یہاں پہ, جناب ابو بکر, عثمان اور عمر بیٹھے تھے, تو ان کے نام کی مساجد یہاں پہ تھیں. تو ان مساجد کو گرا کے پھر ایک بڑی مسجد بنا دی گئی, جامع الخندق اسے بولتے ہیں. تو مدینہ منورہ کو ہر طرف سے خندق سے انہوں نے محفوظ کر لیا تھا. جناب سلمان فارسی جن کی نام کی یہ مسجد ہے, ان کا مشورہ تھا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی جائے. تو بہت بڑی خندق کھودی گئی مدینہ کے اطراف میں, اور جہاں پہ ایسے پہاڑ تھے جیسے یہ نظر آ رہے ہیں, یہاں پہ اب خندق نہیں بن سکتی, تو ان جگہوں کے اوپر پھر خیمے لگا کے خود وہاں پہ چوکیداری کی گئی. وہاں پہ دفاعی مورچے بنائے گئے, اور ان مورچوں میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مورچہ یہاں تھا جو سب سے مین پوائنٹ تھا. آگے اگلی صفوں میں اگلی طرف سے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور یہاں بیٹھے. اور پھر ان تمام مساجد کو, یہ 6 مساجد بتایا جاتا ہے یہاں پہ ہیں, لیکن مسجد قبلتین کو بھی اس کے اندر شامل کر دیا جاتا ہے, تو یہ 7 مساجد بن جاتی ہیں, 7 مساجد. تو یہاں پہ غزوہ خندق کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دفاع کا کام کیا, اور قریش کو اور کفار کو جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہونے سے روکا. کہتے ہیں ایک آدمی جس کا نام عمر العامری تھا, غالباً نام بولا جاتا ہے, جو خندق کو کراس کر کے اس طرف چلا گیا تھا, اور پھر جناب علی المرتضیٰ نے اس کو قتل کیا, اور یہ اسی جگہ پہ مسجد بتائی جاتی ہے جہاں جہاں صحابہ بیٹھے, حضور بیٹھے. تو پھر بعد میں عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ان کے نام کی مساجد تعمیر کرا دی گئیں, اور یہ جگہ مسلمانوں کے لیے, مدینہ کے زائرین کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے. جو بھی یہاں زیارت کرنے آتا ہے تو اس جگہ پہ وہ لازمی حاضری دیتا ہے. یہاں بھی ہر طرف بڑے پیمانے پہ کام چل رہا ہے, اور پہلے جب ہم آئے تھے تو پہاڑ ہی تھا, پہاڑ سے چڑھ کے آنا پڑتا تھا, کوئی اچھا راستہ نہیں تھا. اب تو باقاعدہ راستے بن گئے ہیں, اور یہ اس میں دن رات مصروف ہیں, اس کو بنائیں گے اچھے طریقے سے, خوبصورت طریقے سے, تاکہ زائرین جو ہیں یہاں پہ آئیں تو ان کی سہولیات بھی ان کے لیے ہوں, اور جگہ جو ہے زیادہ خوبصورت لگے. ورنہ پہلے تو یہ ایسے تھے, یہ پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں نا, تو ان پہاڑوں کی طرح ہی تھا یہاں پہ. لیکن اب اگر آپ دیکھیں, میں نے پہلے یہاں پہ کھڑے ہو کے ویڈیو بنائی, یہاں پہ اب باقاعدہ سٹیپس بنے ہوئے, اور بہت آسانی کے ساتھ یہ ویل چیئر والوں کے لیے بھی خاص انتظام کیا گیا ہے. اور یہ چلتے چلتے نیچے, جب یہ بن جائے گا نا انشاءاللہ کوئی 1-2 سال کے اندر, تو یہ بھی مسجد قبلتین کی طرح بڑا خوبصورت منصوبہ ہو جائے گا انشاءاللہ.
مدینہ منورہ کی زیارتوں میں اب ہم آئے ہیں یہاں مسجد جمعہ۔ مسجد جمعہ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یوم الجمعہ سے اس کو کوئی خاص نسبت حاصل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ اسلام کی وہ پہلی مسجد ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جمعہ جماعت کے ساتھ ادا کی۔ پہلا جمعہ یہاں نہیں پڑھا گیا، بلکہ پہلا جمعہ تو صحابہ کرام پڑھ چکے تھے پہلے۔ مکہ میں جمعے کی فرضیت کا حکم آ گیا تھا، لیکن مکہ کے حالات کچھ ایسے تھے کہ مسلمان جمع نہیں ہو سکتے تھے ایک جگہ پہ، اور جمعہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ تو حضور کے حکم پہ صحابہ کرام یہاں نماز جمعہ ادا کر چکے تھے پہلے ہی۔ پھر جب حضور آئے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بنو سالم میں نماز جمعہ ادا کی باجماعت صحابہ کے ساتھ۔ تو اس طرف جو ہے مسجد قباء ہے، تو قباء سے ایسے مسجد النبی اس طرف ہے باہر، تو یہ راستے میں بنو سالم تھا، جس کے بنو سالم قبیلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہاں پہ آپ نے باجماعت نماز ادا کی۔ اور پھر بعد میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے دور میں یہ یہاں پہ مسجد بنا دی گئی۔ مدینہ منورہ کی جتنی بھی زیارتیں ہیں وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ہی بنائی گئی ہیں، اور پھر بعد میں ابھی ملک فہد کے دور میں ان کو از سر نو تعمیر کیا گیا، اور ابھی محمد بن سلمان کے دور میں بھی ان تمام زیارتوں کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک زیارت جو ابھی آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی یہاں پہ ہے، اور آنے والے چند مہینوں میں وہ آپ کو نظر آئے گی۔ یہاں پہ دیکھیے مسجد عتبان بن مالک، یہ مسجد جمعہ کے بالکل سامنے یہاں پہ۔ تو عتبان بن مالک ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، وہ بدر میں شریک بھی ہوئے، پھر نظر کمزور ہو گئی تو باقی غزوات میں شریک نہیں ہو سکے۔ ٹھیک اسی جگہ وہ مسجد تھی، ابھی ان کو دوبارہ بنا رہے ہیں، اس جگہ کو بھی بند کیا ہوا انہوں نے۔ تو عتبان بن مالک نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، امام ہوں، لیکن اب نظر کمزور ہو چکی ہے، اور جب سیل آتی ہے بارش کے بعد تو میں اس سے گزر نہیں سکتا، تو میں مسجد نہیں جا پاتا۔ کیا اللہ کے نبی میرے گھر آئیں گے، نماز پڑھیں گے، تاکہ میں یہیں نماز پڑھ لیا کروں، یہی مسجد بنا لوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گئے، اور پھر جا کے پوچھا، پہلے اجازت لی کہ اے عتبان میں اندر آ جاؤں؟ کہا یا رسول اللہ آئیے۔ اجازت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نہیں، اور فرمایا بتاؤ کہاں نماز پڑھوں؟ تو پھر آپ نے ان صحابی کے گھر نماز پڑھی، اور پھر وہاں پہ مسجد بنی۔ تو یہ ماشاءاللہ سے عتبان بن مالک مسجد جو ہے وہ آپ کو بس اس کی زیارت ایسے ہی کروا رہا ہوں، انشاءاللہ بہت جلد وہ مسجد یہاں پہ تعمیر ہوتی نظر آئے گی آپ کو۔ مسجد بلال بھی دیکھ لیجئے، مسجد بلال جو ہے یہ قباء روڈ کے اوپر ہے، یہاں سے قباء روڈ شروع ہو جاتا ہے۔ تعمیر بڑی منفرد ہے، اور تقریباً 10 گنبد تو میں اس کے دیکھ چکا ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ اس کے گنبد اوپر ہوں جو نظر نہیں آ رہے یہاں نیچے سے، لیکن یہ یہاں موجود مساجد میں سب سے بڑی مسجد یہی ہے، اور مسجد الغمامہ یہاں اس کے داخلی دروازے پہ لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عید کی نماز ادا کی، اور اس دن کہتے ہیں کہ یہاں پہ بادل بہت زیادہ تھے، آسمان جو تھا وہ بادلوں سے بھر گیا، اس لیے اس مسجد کو مسجد الغمامہ کہا جانے لگا۔ اس مسجد کی زیارت اندر سے بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اندر سے اس کے بلاک اتنے بڑے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی قلعے کے اندر آپ آ گئے، ماشاءاللہ۔ یہ حصہ خواتین کے لیے ہے، اور یہاں پہ مرد جو ہیں وہ نماز ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ مسجد الغمامہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ عید کی نماز ادا کی، اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس مسجد کو تعمیر کیا گیا، اور بعد میں جتنی مرتبہ بھی یہ مسجد بنی تو انہی کی طرز تعمیر اور بنیاد کو دیکھتے ہوئے اس کو بنایا گیا۔ بھائی احسان اللہ بہت دیر سے مدینہ منورہ میں مقیم ہیں، تو یہ بڑی پتے کی باتیں بتا رہے ہیں، کہنے لگے یہ میں آپ کو ایک پوائنٹ پہ لے کے چلتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں مسجد الغمامہ کے محراب والی سائڈ پہ مغربی سمت میں ہیں، اور اس جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ کو کتنی مساجد کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ مسجد الغمامہ ہے،
اور اگر آپ وہاں دیکھیں تو سبز گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، مسجد النبی شریف نظر آ رہی ہے. اور اگر یہاں پہ آپ اس طرح گھومیں اور آپ کو وہ سامنے مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آ رہی ہے. مسجد بلال سے اگر میں واپس آپ کو دکھاؤں، یہاں پہ مسجد النبی، مسجد الغمامہ، اور یہ غمامہ کے بالکل ساتھ مسجد ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہاں پہ وہ پیچھے وائٹ کلر میں سفید رنگ کی مسجد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس پوائنٹ پہ یہ محراب کے بالکل پیچھے آ کے آپ کو یہ ساری مساجد 1 2 3 4 5 مساجد آپ کو یہاں پہ نظر آتی. اور میں آپ کو ان 2 زیارتوں پہ بھی لے کے چلتا ہوں، مسجد ابی بکر اور مسجد علی المرتضیٰ. یہ مسجد ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہاں پہ معلومات بھی لکھی گئی ہیں، اور اس مسجد کے متعلق بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عید یہاں ادا کیا کرتے تھے، اسی لیے اس مسجد کو مسجد ابو بکر صدیق کا نام دیا گیا. اور اس کا ایک ہی اوپر گنبد ہے، لیکن یہ گنبد کافی بڑا ہے، اور مسجد کی طرز تعمیر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے. اور اوپر سے جو اس کا مینار ہے اس کو ترکی سٹائل میں، جیسے ترکی کے اندر مساجد کا اس طرح سے ہوتا ہے مینار. اور یہاں پہ زائرین، چھوٹی مسجد ہے، کافی تعداد میں ہیں. ہم اندر سے بھی آپ کو ذرا زیارت کرا دیں. یہاں پہ آپ QR کوڈ سکین کر کے اس کے متعلق مزید جان سکتے ہیں، اور کچھ جو ہے معلومات درج ہیں. یہاں مسجد سیدنا ابو بکر نام بھی درج ہے یہاں پہ. یہ اندر چلتے ہیں جناب. بسم اللہ الرحمن. یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ، کیا خوبصورت بنایا ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ. یہ جو طرز تعمیر ہے نا، یہ بہت پرانی بنی ہوئی ہے، اس کو محفوظ کیا گیا ہے. یہ دیکھیے، یہ کافی پرانی بنی ہے اور اس کو انہوں نے اسی طرح سے پرزرو کر لیا ہے. بیچ میں یہ جو کام ہے کچھ یہ نیا نظر آتا ہے. یہ مسجد ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ. تو یہ بھی بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عید نماز کی جگہ بن گئی. یہ سامنے آپ کو مینار نظر آ رہا ہے مسجد ابو بکر صدیق کا، اور اس کے ساتھ یہ سعودی پوسٹ کی بلڈنگ ہے، اور اس کے بالکل یہاں سامنے آپ کو مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل جاتی ہے. یہ مسجد ابھی بحالی کا کام چل رہا ہے، اسی لیے بند ہے. اور اس مسجد کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز ادا کیا کرتے، اور آپ کے بعد خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول بھی یہی تھا کہ وہ یہاں عید کی نماز ادا کرتے، اور پھر اسی سلسلے میں اس مسجد کو ان کے نام سے منسوب کر دیا گیا. غمامہ سے بھی آپ آ سکتے ہیں، مسجد غمامہ سے یہاں بالکل یہ مغربی سمت ہے اس کے محراب سے، اور آپ یہاں ہو کے یہ سامنے مسجد عمر بن خطاب دیکھ سکتے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ اس بلڈنگ کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، تو آپ کو وہاں پہ ملے گی نہیں، تو آپ کو سائڈ سے ہو کے جانا پڑے گا. ابھی ہماری ایک زیارت رہتی ہے تو وہاں اس طرف چلتے ہیں. یہ حرم شریف کے 310 نمبر گیٹ سے آپ کو یہ ساری مساجد مل جاتی ہیں. یہاں مسجد النبی کے قرب و جوار میں موجود ان تمام مساجد میں سے سب سے بڑی مسجد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ مسجد وائٹ کلر میں، بیرونی دیواریں اس کی بالکل پلین ہیں. یہ مکمل طور پہ منفرد ہے باقی مساجد سے طرز تعمیر کے اندر. یہ جناب یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے مسجد کا نام. اور یہ سب سے بڑی مسجد ہے، اور ان سے تھوڑی سی ہٹ کے بھی ہے. یہاں پہ اس مسجد کے متعلق بھی جمع ہے، لکھا ہوا ہے کہ اس مسجد کی تاریخ. اور یہ بھی عیدین کی نمازوں میں سے ایک مسجد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، اور سیدنا علی بن ابی طالب یہاں پہ عید کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کا معمول یہی تھا. اندر چلتے ہیں اور زیارت اس مسجد کے اندر سے بھی کرتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے ادخلوہا بسلام آمینین. اور اس کے بعد یہ مسجد اللہم افتح لی ابواب ماشاءاللہ تبارک اللہ. اس مسجد کے اندر جدید طرز تعمیر ہے. یہ دیکھیے ماشاءاللہ.
یہ جو ہے منفرد ہے ساری مساجد سے. یہ دیکھیے جی ماشاءاللہ، اس کے اندر جو اینٹ استعمال کی گئی ہے یہ جدید جو ہندوستان میں اینٹ استعمال ہوتی تھی وہی ہے ساری. اور یہ مسجد علی بن ابی طالب، اندر سے زیارت کر لیجیے. ماشاءاللہ تبارک اللہ. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی سیدنا. عبد الحمید ثانی نے بنوایا تھا استنبول سے، کہتے ہیں مدینہ تک ریلوے لائن بچھی ہوئی تھی جو آگے مکہ اور طائف تک بھی جانی تھی. تو یہ ریلوے اسٹیشن تو یہاں موجود ہے، آج کوئی ٹرین وغیرہ نہیں ہے. ریلوے اسٹیشن دوبارہ سے اس کو بحال کیا گیا، طرز تعمیر اس کی بنائی گئی. اور یہاں پہ اس کے بالکل ساتھ یہ بڑی ہی خوبصورت مسجد عنبریہ، جسے یہاں پہ مسجد ترکی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ مسجد بھی یہاں پہ موجود ہے. ماشاءاللہ یہ خاص ترکیوں کی جو سٹائل، جو طرز تعمیر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے، لیکن وہ قدیم اور تھی. یہاں پہ سعودی عرب نے جو تازہ ترین توسیع اور رینوویشن کی ہے، یہ اس کے تحت اس کو دوبارہ بنایا گیا ہے. چلتے ہیں مسجد کی بھی زیارت کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہ اسٹیشن بھی دکھا دیں. اسٹیشن بند ہے، کوئی چیز نہیں ہے اندر، لیکن ایک یاد کے طور پہ اس کو انہوں نے تازہ رکھا ہوا ہے. یہ اسٹیشن یہیں تک ریلوے لائن بچ سکی. کہتے ہیں شریف مکہ اور سلطان کے تعلقات اس وقت کچھ اچھے نہ رہے، یہ سعودی اسٹیٹ قائم ہونے سے بھی پہلے کی بات ہے. تو پھر یہ ریلوے اسٹیشن، ریلوے لائن کا کام یہیں تک رک گیا اور یہ آخری اسٹیشن اس لائن کا ہوا جو کہ استنبول سے مدینہ تک آتی تھی. لکھا یہی ہے، واللہ عالم کیا ایسا ہی ہے یا اس میں کوئی اور معلومات بھی موجود ہیں. میں چلتا ہوں وہ مسجد، آپ کو مسجد عنبریہ یہ بھی، اس کی بھی زیارت کرواتا ہوں. لیکن کیا خوبصورت جناب علی یہ جگہ، بہت بڑا یہاں پہ راؤنڈ اباؤٹ ہے. یہ آتے ہیں آپ حرم سے اور بہت بڑا سعودی پرچم آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے. چلتے ہیں جی مسجد کی زیارت کرتے ہیں. مسجد کے داخلی راستے پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے پتھر کے اوپر، اور یہ مسجد یہاں سے جائیں گے اندر، جس کی زیارت کر لیں جی. ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ پہلے اس طرف دیکھیے اسے، کیا بات ہے. مسجد العنبریہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ. کیا بات ہے جی، بہت خوبصورت یہ مسجد بھی. اور مسجد باہر سے جتنی بڑی نظر آتی ہے نا اتنی بڑی ہے نہیں، باہر سے زیادہ بڑی نظر آتی ہے. اور یہ ایک وہ آیا صوفیہ کی طرح بہت بڑا گنبد، اور یہاں پہ خواتین آ رہی ہیں. باقی جو مساجد تھی ان میں خواتین نہیں آ رہی تھی یا علیحدہ جگہ تھی. یہاں پہ ماشاءاللہ سے ویسے منع کر رہے ہیں وہ کہ آپ یہاں پہ نہ آئیں. مسجد عنبریہ ترکی ریلوے اسٹیشن کے بالکل پیچھے آپ کو یہاں ایک بڑی اہم زیارت مل جائے گی. یہاں پہ ہے مسجد سقیہ. مسجد سقیہ یہ کب بنی اور کیوں یہ ایک اہم زیارت ہے، تو اس کے متعلق جان لیجئے. غزوہ بدر پہ جاتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آپ رکے جائزہ لینے کے لیے لشکر کا، اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی. دعا فرمانے کے بعد آپ غزوہ بدر کے لیے چلے گئے. اور اس کے علاوہ کئی مواقع پر، خاص طور پہ ایک مرتبہ حضور کے چچا کو خلیفہ دوم نے قحط سالی کے زمانے میں بارش کے لیے کہا، تو آپ نے یہیں پہ دعا مانگی اور دعا قبول بھی ہوئی. تو یہ مسجد سقیہ حضور نے غزوہ بدر پہ جاتے ہوئے یہاں رک کے اہل مدینہ کے لیے برکت اور رحمت کی دعائیں مانگی تھیں، جو اللہ پاک نے قبول کی. تو یہ مسجد ابھی یہاں پہ جا نہیں سکتے، یہ ساری متصل ہے یہ اسٹیشن پروجیکٹ کے ساتھ. تو جب یہ سارا کھول دیا جائے گا تو پھر اس کی بھی اندر جا کے زیارت کر سکیں گے. ماشاءاللہ یہ ایک اور زیارت بڑی اہم، اور اس کا مجھے احسان اللہ نے بتایا، مجھے بالکل اس کا علم نہیں تھا. تو احسان نے کہا کہ یہ بھی بڑی اہم ہے، انشاءاللہ جب یہ کھلے گا تو اندر بھی جا سکے. گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، یہ فاطمہ بنت حسن رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے جناب حسن، ان کی بیٹی فاطمہ بنت حسن، یہ ان کا گھر تھا.
اور وہ یہاں قیام پذیر رہیں. ان کے علاوہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کے ساتھ یہاں قیام پذیر رہے. یہ وہ فاطمہ ہیں جو واقعہ کربلا میں بھی اپنے چچا کے ساتھ شریک تھیں. وہاں پہ آل نبی کے وہ افراد جو واقعہ کربلا میں شریک تھے. اور اس کنویں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ کنواں جب وہ یہاں آئیں تو تعمیر کروایا, ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا تو بہت کوشش کی گئی, پھر اس پتھر کو خود ہٹانے کے لیے وہ یہاں پہ آئیں, اللہ کا نام لے کے اس کو ہٹایا اور پھر نیچے سے یہ کنواں کھودا گیا. تو یہ زیارت جو ہے جیسا کہ آپ کو بتایا آل نبی سے منسوب ہے. ابھی اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے, مختلف ادوار میں اس کی مرمت ہوتی رہی اور یہ گھر آج بھی یہاں موجود ہے. ابھی جس طرح باقی جگہوں پہ توسیع ہو رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز اس جگہ کو بھی دوبارہ سے تعمیر کیا جائے گا اور اس کو محفوظ کر کے محفوظ ترین شکل میں رکھا جائے گا اور اس کی مرمت کے لیے بھی یہاں پہ لوگ موجود ہوں گے. ماشاءاللہ تبارک اللہ, اللہ اکبر. پہلے ان کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ یہ مسجد النبی کے بالکل قریب رہا کرتی تھیں, پھر مسجد النبی کی توسیع ہوئی تو وہاں پہ سارے گھر ختم ہو گئے, تو جناب سیدہ فاطمہ بنت حسن وہ پھر یہاں تشریف لے آئیں. یہاں پہ متوع لوگ آئے تھے تو ان کا شکریہ, انہوں نے مجھے السلام السلام علیکم انشاءاللہ شکراً للمعلومات حیاک. تو انہوں نے میری تھوڑی سی کریکشن کر دی یہاں پہ. انہوں نے بتایا کہ یہ جو گھر ہے یہ فاطمہ بنت الحسین جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا گھر ہے, جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پسند کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیر غرض کہا جاتا ہے. ابھی یہاں پہ کام چل رہا ہے بیر غرض کے اوپر, بہت دیر سے کام چل رہا ہے لیکن مینٹیننس کے لیے عارضی طور پہ اس کو ذرا بند کیا ہے, لیکن عام دنوں میں یہ کھلا ہی ہوتا ہے. بیر غرض کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان کہ مجھے اسی کے پانی سے غسل دیا جائے, اور آپ نے ایک مرتبہ فرمایا, صبح اٹھے اور کہا کہ میں نے جنت کا کنواں دیکھا, اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کو جنت کا کنواں کہا. بیر غرض کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسند کرتے تھے اس کنویں کو, اور اسی لیے آپ نے اپنی حیات میں اس کے پانی کو اپنے غسل کے لیے پسند فرمایا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ عارضی تختیاں لگی ہیں, آپ جب آئیں گے تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہاں اندر زیارت کر سکیں گے. اور آج بھی اندر تو جا سکتے ہیں لیکن ہم نے زیادہ کوشش اس لیے نہیں کی کہ حضرات یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ ان کو تنگ نہ کیا. اس طرف بھی روڈ کوئی دونوں اطراف پہ. یہ باغ کے متعلق بھی آپ کو بتلاتے ہیں, لیکن پہلے یہاں پہ کہتے ہیں کہ کنواں ہے جو جناب سلمان فارسی سے منسوب ہے. اندر چلتے ہیں, اس کنویں کی زیارت کرتے ہیں اور ان کے متعلق بات کرتے ہیں. کیا خوبصورت اور کیا زندگی میں اتار چڑھاؤ ان کے آئے. یہ ایسی شخصیت تھی, فارس سے یعنی ایران سے آئے اور پھر آخرکار چلتے چلاتے یہودی کے ہاتھ بک کے تو یہاں پہ ایک یہودی کے غلام تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آزاد کروایا تو اس کے لیے یہودی نے شرط رکھی, یہ بیر الفقیر, ٹھیک ہے جی. حضرت سلمان فارسی نے یہی کام کیا تھا اسی باغ کے اندر. تو سلمان فارسی اسلام قبول کر چکے تھے, لیکن چونکہ یہودی کے غلام تھے اس لیے آپ بہت سے غزوات میں شریک نہیں ہو سکے. غزوہ احد اور غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ وہ اس کی اجازت نہیں دیتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آزاد کروانا چاہا تو اس پہ شرط رکھی یہودی نے کہ آپ 300 درخت کھجور کے اور کچھ سونا یہ مجھے دیجیے. تو جناب علی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا, اور 300 درخت کہتے ہیں حضور نے خود لگائے. یہ وہی درخت ہیں یا باغ بعد میں تبدیل ہوا واللہ عالم, لیکن وہ ایک ہی سال کے اندر بہت پھل دینے والے درخت بن گئے. اور اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا گیا اور وہ ایک ایسے جلیل القدر صحابی بنے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر انہی کے مشورے پہ عمل کیا کرتے, اور ان کی قربانی بھی بہت عظیم ہے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کنواں تو یہی ہے جو ہم نے اس طرف سے دیکھا, اس کے آثار باقی ہیں, لیکن یہاں پہ سبیل لگی ہوئی ہے پانی کی,
تو سوچا کہ یہاں چلتے ہیں، پانی پیتے ہیں۔ یہ اس کنویں کا پانی تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ کنواں آپریشنل اس وقت نہیں لگتا۔ میرا دل تھا کہ بیر غرض سے پانی پیوں، لیکن وہاں پہ پانی اویلیبل اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ ابھی مرمت چل رہی تھی اور اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ ہمارے دوست احسان اللہ ان راستوں اور زیارتوں سے خوب واقف ہیں، تو وہ گاڑی پہ ہمیں ذرا اس باغ کے اندر لے آئے اور کہا کہ اندر جا کے آپ دیکھیے، باغ کا نظارہ بھی کر لیں گے، اور یہاں پہ ایک ٹیوب ویل بھی انہوں نے بنا رکھا ہے۔ یار کیا خوبصورت نظارہ ہے یہ، سبحان اللہ۔ اور ابھی ہم ذرا باغ کی طرف چلتے ہیں، بیٹھنے کے لیے انتظامات ہیں، لوگ بیٹھے ہیں۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ، اور کیا خوبصورت انتظام ہے یہاں پہ۔ پانی دیکھیں کتنا صاف، اور یہ پکی نالیاں بنائی ہوئی ہیں پانی کے لیے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے یار، شام ہو چکی ہے یہاں پہ، تو ذرا دن رہتے آتے تو اور اچھا لگتا۔ سبحان اللہ، مغرب کا وقت ہو چکا ہے اور ہم گزر رہے ہیں مسجد قباء کے پاس۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں ایسی زیارت جو ہر معتمر اور ہر حاجی کرتا ہے۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے یہاں داخل ہوئے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں قباء میں مسجد تعمیر کی۔ اس مسجد کو مسجد النبوی کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ہر طرح کی توسیع میں اور اس کے انتظام اور ہر طرح کے خیال میں۔ مسجد النبوی کے بعد سب سے بڑی مسجد مدینہ منورہ میں میرا خیال یہی ہے۔ لیکن اس طرف سے بھی آپ دیکھ لیجئے، اب یہاں پہ جو چاروں مینار ہیں یہ آپ کو مختلف سمت میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس کے گارے میں، اس کے پتھر لگانے میں، اس کی چھت بنانے میں خود حضور نے بڑی محبت سے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ مسجد قباء مدینہ منورہ، ماشاءاللہ، اس کو بھی انہوں نے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بڑا وسیع و عریض کر دیا ہے۔ یہ حافلات المدینہ، اور ہم جا رہے ہیں یہاں سے واپس۔ اچھا، اس طرف انہوں نے اور فوڈ سٹریٹ بنا دی ہے، بہت خوبصورت کر دیا بھائی اس کو بھی، فوڈ سٹریٹ بھی، اور اس میں وہ کلچرل ٹچ ہے، ماشاءاللہ۔ یہ سامنے مسجد قباء ہے، اور یہیں پہ ہم اس زیارت پہ اس ولاگ کا اختتام کر رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو ان کو دیکھنے کے لیے یہاں مدینے کے انصار مہاجرین سارے جمع ہوتے، اور یہ جگہ اونچی ہے ذرا، تو اسی جگہ پہ آ کے تاکہ دور سے نظر آ جائے۔ پرانے وقت تھے، اس میں اونچائی سے ہی آپ کو سارا دور کا نظارہ ملتا تھا، تو یہاں اب ایک خوبصورت سی یاد بنا دی ہے، مسجد بن گئی ہے، مسجد بنی انیف، اور بنی انیف مسجد جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا جاتا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال ہوتا۔ ہائے، وہ میرے ذہن میں آ رہی تھی ایک بات کہ پاؤں اٹھا اٹھا کے دیکھتے ہوں گے نا چھوٹے بچے اور خواتین، کہ ہم ذرا کوشش کریں کہ ہمیں پہلے نظر آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے والوں نے جو محبت کی حضور سے، پوری دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی جماعت نے کسی لیڈر سے، کسی پیغمبر سے ایسی محبت کی ہو۔ یہ ہے جی مسجد، اور اس کی چھت نہیں ہے، شاید یہ ڈیزائن ایسا ہے یا ابھی بن رہی ہے، یہ چھت میرا خیال بن رہی ہے۔ ماشاءاللہ، تبارک اللہ۔ یہ مسجد ہے، یہ وہ جگہ یہاں پہ کھڑے ہو کے اس راستے کو دیکھا کرتے، یہاں سے حضور تشریف لا رہے ہوتے، تو حضور کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھیے یہاں پہ رات ہے، شاید واضح نہ ہو سکے، لیکن یہ آگے سارا جو علاقہ ہے وہ نشیب میں ہے، اور سب سے اونچا علاقہ یہاں پہ یہی ہے، تو یہاں کھڑے ہو کے جو ہے وہ صحابہ اکرام دیکھا کرتے حضور کی تشریف آوری۔